एटमोलॉजिकली हुंजा कहें तो कोई नहीं, मतलब इसका कोई कहेगा हान डायनेस्टी से है, कोई कहेगा ये तीर हुंज बनाते थे उनसे हैं। हर एक अपनी अपनी वो चीज़ें पेश कर रहे हैं। अब जब हुंजा की एटमोलॉजी अभी तक मालूम नहीं है तो कुजार नगर की या होपर की या फिर छोटे छोटे जो स्लोप्स की अभी तक, लेकिन माशाल्लाह से अगर डीपली जाएं तो आप हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में देख ले, कैंसास यूनिवर्सिटी में देख ले, आज से 100 साल पहले जो उनके एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए हैं जिस अंदाज से उन्होंने परखा है। लेकिन मैं आपसे ये मीडिया टीम के सामने ये शेयर करूं कि जो डिस्टिल नॉलेज उन्होंने गेन की है, लामहला वो मरेंगे कटेंगे अभी तक कहीं पे भी शेयर नहीं है, वो उनके पास ही है। That is the assets of the Europeans or as well as the Americans. ज़मीनी हक़ाइक़ को अभी भी किसी रिसर्चर ने, किसी राइटर ने मुकामी तौर पे उन चीज़ों को नहीं देखा, ना उन नामों को परखा है। अब जैसा कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स भी है जहाँ पे 1702 में शाह वली आब गुलमत में भी है, थोल में भी हैं, उनके मकबरे हैं, उनके आरामगाह हैं। वहाँ पे जब आए 1702 तकरीबन जो स्टेटमेंट है मेरे पास उसके हिसाब से 1702 बनती हैं। अबुल हसन इस्फहानी ने गिर में छोड़ दिया जिन्होंने कलीमा पढ़ा दिया। कलीमा पढ़ाने के लिए सबसे पहले बादशाह से उसने सेगा बरादरी पढ़ी, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। उसके हिसाब से जब मैंने देखा तो वहाँ पे कुछ वज़रा बतौर गवाह रखे हैं और उनका नाम अभी मादूम है 1702 से, जबकि हम तारीख छेड़ते हैं 2000 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी। गजनफर साहब 2008 18 जुलाई में गए मैसेडोनिया, जाके उसने ऐलान कर दिया कि भाई मेरा कोई यहाँ पे किसी गिरकिस मिरकिस का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा ताल्लुक़ सिकंदर आज़म से है। तो ख़त्म हो गई सारी स्टोरी। जिन्होंने जितना भी लिखा दैट इज़ ना अभी तक एक स्टिल अनडिस्कवर्ड है, जैसा कि होपर है, नगर है, उस तरह रिजर साइड पे हैं, या आपका दूसरा ये मस्तूज चित्राल साइड पे अभी तक स्टिल द हिस्ट्री एंड द एक्चुअल स्टोरी फैक्ट्स एंड फैक्चुअल्स आर स्टिल। मैं होपर के बिहाफ पे गिलगित बल्तिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को वेलकम करता हूँ। यकीनन पूरी गिलगित बल्तिस्तान आपके हाथ में है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप एक अच्छी सी तहक़ीक़ के पीछे और एक ईसी मोड के जो स्पेशली इसी जगह पे हमने WWF के थ्रू मॉल्डन साहब को वेलकम भी किया, बड़ा अच्छा इसका प्रोजेक्शन रहा। यकीनन अब मल्टी डायमेंशनल कोई आपको इंटरव्यू में एक अलग अलग हिस्सों से मैं लाजमी तौर पे 20-25 सालों से थोड़ी सी मेरी मालूमात हैं, कुछ अपने तजुर्बात हैं, शायद ये GB के लेवल पे या जो भी आपके हाज़रीन नाज़रीन हैं ये दुरुस्त भी हो सकते हैं, शायद इसमें कुछ कमी बेशी भी हो सकती है। लेकिन बीइंग ए GBN हमारे अंदर जो अभी तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे सबसे पहले हम बात करेंगे। यकीनन आप मुझसे ज़्यादा बखूबी वाकिफ़ हैं, हर जगह आपके इंटरव्यूज़ हर जगह पे प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी तशनगी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि पूरी पाकिस्तान में या पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखें एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रिसर्च कुछ और होता है, हमारे अपने चाहे हुंजा का हो, नगर का हो, बल्तिस्तान का हो, देव मलाई कहानियाँ जो आप समझते हैं उनके अंदर पूरा 19-20 नहीं बल्कि आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। इट मीन्स कि अगर हम ग्रास रूट लेवल पे जिस तरह ब्रिटिश म्यूज़ियम वाले या जैसा कि US के हैं या जर्मन के अमूमन जैसा हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहिबान हैं, डॉक्टर स्काई हॉक है, वसीम जोरगन है, इन सब के साथ मुझे शरफ़ हासिल हुआ है। तो बीइंग GBNs हमें अभी तक, जैसा कि अभी आप मुझसे सवाल करेंगे कि होपर का एटमोलॉजिकल मीनिंग क्या है, यकीनन इसी तरह ये चैलेंज भी हैं हम सब के लिए। जैसा कि अब माशाल्लाह पूरी वर्ल्ड में हमारी हुंजा की बड़ी एक नाम है, सब मैगज़ीन से लेके सारे TV चैनल्स पे अगर एटमोलॉजिकली हुंजा कहें तो कोई नहीं, मतलब इसका कोई कहेगा हान डायनेस्टी से है, कोई कहेगा ये तीर हुंज बनाते थे उनसे हैं। हर एक अपनी अपनी वो चीज़ें पेश कर रहे हैं। अब जब हुंजा की एटमोलॉजी अभी तक मालूम नहीं है तो कुजार नगर की या होपर की या फिर छोटे छोटे जो स्लोप्स की अभी तक, लेकिन माशाल्लाह से अगर डीपली जाएं
تو آپ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں دیکھ لیں، کینساس یونیورسٹی میں دیکھ لیں، آج سے 100 سال پہلے جو ان کے اینتھروپولوجسٹ آئے ہیں جس انداز سے انہوں نے پرکھا ہے. لیکن میں آپ سے یہ میڈیا ٹیم کے سامنے یہ شیئر کروں کہ جو ڈسٹل نالج انہوں نے گین کی ہے، لامحالہ وہ مریں گے کٹیں گے ابھی تک کہیں پہ بھی شیئر نہیں ہے، وہ ان کے پاس ہی ہے. دیٹ از دا ایسٹس آف دا یورپینس اور ایز ویل ایز دا امریکنس. لیکن ہمیں بھی ان سے تھوڑا ان کا دیکھا دیکھی، یا اپنے بزرگ یا اپنے جو ابھی بھی 100 سالہ افراد موجود ہیں، اور خاص کر ان علاقوں میں بلدستان سے لے کے ماشاءاللہ مجھے K2 بیس کیمپ سے لے کے مطلب پوری ان علاقوں میں ایک طرف سے ٹورزم سے بھی ریلیٹ کرتا ہوں، ایکسپیڈیشن ٹریکنگ، اور دوسری طرف سے اینتھروپولوجسٹ ہسٹورین جو بھی آئے ہیں ان کے ساتھ ایز اے ترجمان جب میں گھوما. لیکن میری تھوڑی انٹرسٹ کہ یہ لوگ کس طرح ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، ان کو کس طرح ورلڈ لیول پہ پرکھتے ہیں، ان سب چیزوں کا میں نے بغور جائزہ لیا. اس کے حساب سے ابھی میڈیا کے سامنے میں کھل کے کہتا ہوں، گلگت بلتستان پہ چاہے نگر کا ہو، ہنزہ کا ہو، جس لکھاری نے بھی لکھا ہے غالباً اس میں بڑی تصحیح کی ضرورت ہے. اب جیسا کہ میں آپ سب کو، میرے ہنزہ کے بھائی بھی یہاں پہ موجود ہے، بہت ساری کتب میں گلگت بلتستان کی جب تاریخ آتی ہے، بسم اللہ کے بعد ابتدائیہ لکھتے ہیں، ابتدائیہ کے بعد یہاں ہسٹری چھیڑی جاتی ہے، سب سے پہلے رائل فیملیز کے بارے میں. یہ ایک سوال ہے پوری گلگت بلتستان کے لیے. اس میں چھیڑتے ہیں کہ عیش خان ایک بادشاہ تھا، اس کے 2 بچے تھے، ایک گرکس ہنزہ کا رہا، مغلوٹ نگر کا رہا. اس میں ہی پتہ نہیں آسمان زمین کا بڑا گیپ ہے. عیش خان آئے، اس نے اپنے بیٹے کا نام گرکس رکھا. گرکس آپ کو معلوم ہے مائس چوہا. مغلوٹ what is that meaning؟ ایک باپ نے ایک کا نام گرکس رکھا، ایک کا نام مغلوٹ، ایک کا نام اس کے کوئی معنی بھی نہیں ہے. مغلوٹ عربک ہے، فارسی ہے، سنسکرت ہے. تو کائنڈلی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو اگر ہم تخصیص کر لیں، سنتھیسائز کر لیں، تو ہم اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے جس پوائنٹ پہ اہل یورپ. اب میرے بیک گراؤنڈ پہ ہنونو ہیں، فینی بلّہ کی بک اور کانوے کی آپ ریسرچ دیکھ لیں تو یہاں سے 30 ڈیفرنٹ سارٹس آپ ہربل پلانٹس لے کے گئے ہیں، ابھی UK کیوں گارڈن میں اگائے ہیں. اب اسی طرح پوری گلگت بلتستان مختلف جگہوں کا ذکر ہے، یہاں سے لے کے آلموسٹ 300 to 400 ڈیفرنٹ اسپیشیز کے جو پلانٹس ہیں، ہربل پلانٹس ہیں، کیوں گارڈن میں 1870 سے انہوں نے امپورٹ سٹارٹ کیا، یہاں سے لے کے گئے. اگر ان کا کوئی اہمیت نہیں ہے تو کیوں انہوں نے گائے ہیں. دوسری اہم بات کہ یہاں پہ جب اینگلو بروشو وار گریٹ گیم کا حصہ ابھی بھی گلگت بلتستان ہے، ابھی بھی ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوا. کبھی ہم پہ حملہ ور ہوئے، کبھی ہم مرے کٹے، کبھی ہم پہ غالب آئے، جو بھی ہوا. لیکن آپ یقین کریں گے ابھی بھی دا وائز اسکول آف جوسس کے نام سے کیمبرج میں ہے. دا وائز دیٹ از اسٹل نالج آف جوسس کے نام سے اسکول ہے. وہاں پہ آپ یقین کریں گے 2 اسکلیٹل لے کے گئے ہیں، ابھی بھی ان کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے، ایک فیمیل کا ایک میل کا ہے. بڑی اچھی پرانی خاصی کہانی ہے کہ انہوں نے اسکیویٹ کیسے کیا قبرستانوں سے، کیونکہ بینگ اے مسلم وی ڈونٹ الاؤ اینی ریسرچر ٹو ٹیک آؤٹ آور اسکلیٹنس. لیکن اس کا نمبر ہے ایک کا 1205، ایک کا ہے 1204. ابھی بھی ان کے تہ خانے میں ان پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اس کے DNA میں کیا خاصیت ہے، یہ کیا کھا رہے تھے. یقیناً کچھ نہ کچھ یہاں پہ اللہ نے اور ہماری ثقافت میں کچھ نہ کچھ ہے، اس لیے اہل یورپ کی بھی نظریں یہاں لگی ہوئی ہے. دیٹس وائی اٹ واز کازڈ دا گریٹ گیم، جس کو آپریشن بھی بلشائے اگرا کہتے ہیں ان کی زبان میں. اب ان کو شیڈو آف دا ماؤنٹینس ایک کھیل. تو ان سب چیزوں کو اگر ہم صحیح باریک بینی سے، اور ایک طرف سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم بڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں گلگت بلتستان میں 10 ڈسٹرکٹس ہیں، تو ہر کوئی چاہتا ہے مونوپلی چاہتا ہے. نگر والے چاہیں گے کہ بھائی سب سے پہلے ہم نے آباد کیا ہے، ہم نے جنگیں لڑی، ہم نے، یہ بالکل نہ ہو. اب اسی طرح جس طرح زمینی حقائق کو ابھی بھی کسی ریسرچر نے، کسی رائٹر نے مقامی طور پہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا، نہ ان ناموں کو پرکھا ہے. اب جیسا کہ میرے پاس ایک ڈاکومنٹس بھی ہے جہاں پہ 1702 میں شاہ ولی آب غلمت میں بھی ہے، تھول میں بھی ہیں، ان کے مقبرے ہیں، ان کے آرام گاہ ہیں. وہاں پہ جب آئے 1702 تقریباً جو سٹیٹمنٹ ہے میرے پاس اس کے حساب سے 1702 بنتی ہیں.
ابو الحسن اصفہانی نے گھر میں چھوڑ دیا جنہوں نے کلمہ پڑھا دیا۔ اب وہاں پہ یہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ کے مطابق وہاں پہ سیگا برادری شاہ کمال راجہ نگر کے ساتھ اس نے پڑھی پہلے، اور عید قدیر کے دن یہاں بدھسٹ تھے سارے جتنے بھی بلتستان، تبت، لداخ اور ہسپر، یہ ان علاقوں میں، تو وہ مکمل طور پہ ایک نہ ایک دن وہ اس مقام تک جائے گا جہاں پہ آپ سب کی، ہم سب کی جو محنتیں ہیں چھوٹی چھوٹی ہماری اپنے اپنے دائرے میں، وہ رائگانہ ہوں۔ میرا کہنے کا مقصد، اب ماشاءاللہ سے جدید دور آیا ہے، اب $100-200 لے کے آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا اوریجن کہاں سے ہے۔ یہ چیزیں ہیں، تو ہمیں بینگ تھوڑا سا، ہماری مائنڈ اوپن ہو، ہمیں تھوڑا سا بینگ اے ہیومن، اگر ہم جس طرح ہمبرگ یونیورسٹی میں ہیں، ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں ہیں، یا کینساس یونیورسٹی میں ہیں، ہمارے بروششکی پہ مکمل طور پہ ریسرچ ہے، اور میں آن لائن ان کے ساتھ ماشاءاللہ آج کل میڈیا کا دور ہے، آٹومیٹکلی ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ اٹیچ ہوتا ہوں، جو وہ فائنڈنگ کرتے ہیں بینگ اے ڈاکٹرز، اتنا تو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں، لیکن البتہ ان کا تھیم، ان کا ٹائٹل، ان کی ساری چیزیں جب سمجھ میں آتی ہیں، اور لوکل جب میں ہسٹری چھیڑتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ اب جیسا کہ وہی چیزیں زیادہ تر ہسٹری اور کلچر اور یہ ساری چیزیں، خاص کر ہمارے ہنزو اور بالتیت فورٹ ایز اے لیونگ وہ ہے کہ مثال ہے، ایگزامپل ہے۔ تو اب غضنفر صاحب 2008-18 جولائی میں گئے میسیڈونیا، جا کے اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی میرا کوئی یہاں پہ کسی گرکس مرکس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق اسکندر اعظم سے ہے۔ تو ختم ہو گئی ساری سٹوری، جنہوں نے جتنا بھی لکھا دیٹ از نا۔ اب ایک میر صاحب خود اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا، تو اٹ مینس، کیونکہ میں اس کا حوالہ اس لیے زیادہ دے رہا ہوں کہ وہ کلچر ہسٹری پہ کافی تقریباً جب سے یورپینس آئے ان سے سیکھا سیکھی، انہوں نے وہاں سے سٹارٹ لیا، ابھی تک سٹل انڈسکورڈ ہے، جیسا کہ ہوپر ہے، نگر ہے، اس طرح ریزر سائٹ پہ ہیں، یا آپ کا دوسرا یہ مستوج چترال سائٹ پہ، ابھی تک سٹل دا ہسٹری اینڈ دا ایکچوئل اسٹوری، فیکٹس اینڈ فیکچوئلس آر سٹل انڈسکورڈ۔ لیکن جنہوں نے کیا ہے وہ تو بڑے ریسرچر جیسا لیٹنر ہے یا کانوے ہیں، انہوں نے دنیا کو ورثہ حیرت میں ڈالا ہے ان چیزوں سے، یہاں سے جو ایتھینٹک چیزیں لے کے گئے ہیں۔ تو اس حساب سے میڈیا ماشاءاللہ آپ پورا اس جی بی کا نہیں بلکہ پاکستان کے آپ چہرے ہیں، آپ کائنڈلی، میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ بیک گراؤنڈ بیسک گراس روٹ لیول پہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں، پرکھیں، تو انشاءاللہ ہم بھی چلو یورپینس 100% رزلٹ تک جائیں گے، تو ہم چلو 50% بھی، اگر 20% بھی صحیح ہمارے پاس اتھینٹک نالج ہوگی تو یقیناً ہمارے لیے ایک بہت اعزاز ہوگا، اور یورپینس آ کے آپ سے نالج لیں گے۔ تو ہمارے چھوٹی بڑی بات والی کہانی ہے، ہمارے محققین یا جو بھی لکھا رہے، اب میں بینگ اے ٹیچر یا کوئی بھی بڑا شوق سے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی چھوٹی سی کتاب لکھنے کی شروعات کر رہا، تو وہ عموماً اب لداخ میں بھی ہیں، جیسا کہ بروشش کی زبان میں بلمل ہے، سکیمل ہے، اب ان چیزوں کا زیادہ حوالہ ہے۔ اب لداخ میں بھی، اٹ ڈزنٹ مین کہ لداخ میں بھی بروشش کی شاید کہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ لداخ میں بروشش کی بولی ہو، شاید یہ بھی ممکن ہے کہ سنسکرت کی زبان پورے لداخ سے لے کے اس چھوٹی سی سلوپس میں شاید رائج ہو کسی زمانے میں۔ ایک چیز ہم نے بڑا نگلیکٹ کیا ہوا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ یہاں پہ آپ ہر جگہ ہنزا، نگر، غزر، آپ جگہ جگہ دیکھ لیں، مختلف قبیلوں کے نام سے یا اولڈ سیٹلمنٹ سے جو کھنڈرات ہیں، ان کے اوپر ابھی تک کسی رائٹر نے نہ توجہ دی ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسرز نے دی ہے۔ وہاں کے جو نام ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں، میں غزر میں صندوق بل کہتے ہیں، وہاں پہ 2 مہینے ٹھہرا کوئی ایکسپیڈیشن کے ساتھ، ادھر ایک پہاڑی اور تقریباً وہ سملر ہے ہمارے یہاں ہپکن سے، اس کا نام تھا عیش بمبل۔ اب ادھر آ کے میرے ادھر ہپکن میں بھی ہے ایک جگہ عیش بنسالہ، مطلب نام چترال غزر سے لے کے ہپکن تک کتنا بڑا فاصلہ ہے، لیکن نام ادھر سملرٹی ملتی ہے، عیش بنسالہ اور عیش بمبل، تو وہ جگہ بھی سیم ہے۔ اور وہاں پہ جو قبرستان تھے یا جس قسم کے ہارٹس تھے، دونوں سیم ہیں۔ اٹ مینس کہ ہپکن، ہوپر سے لے کے غزر یاسین تھوئی تک کوئی ایک ہی سلطنت تھی، شاید کسی زمانے میں 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے۔
تو یہاں پہ جو میڈیا پرسنلز ہیں، ریسرچر ہیں، لازمی نہیں ہے کہ ہم اے ٹو زیڈ سیکھنے کے بعد کریں، بے شک اپنے اپنے معیار میں، میدار میں ایز اے سینئر جونیئر بھی کام کریں، تو ان چیزوں کو تھوڑا پرکھیں۔ عیش بنسالہ اور عیش بمبل، عیش بلی بل کی ہنزہ میں بھی کوئی میں نے جگہ کا نام دیکھا ہے، تو کتنے بڑے مطابقات آتے ہیں۔ اور اس کے بعد گلگت بلتستان کی سب سے جو قدیم تاریخ یہاں ترکھن کے اس پہ چھیڑتے ہیں، تو بعض محققین نے وہاں پہ لکھا ہے کہ جب شیری بدت، اور ایک وہ تحقیق یقیناً نئے نئے الفاظ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، شیری بدت ایک بادشاہ کا بالکل بھی نہیں ہے قدیم، آپ گوتھلیب کی ریسرچ دیکھو، وہ شیری اینڈ بدت کہہ رہا ہے، شیری بھی کوئی مطلب نام دے رہا ہے، اینڈ بدت اس میں اسپیشلی نام دے کے دے رہا، تو شیری اینڈ بدت کے زمانے میں جو ترکھن کے جو اس کے اپنے اغارتھم بغارتھم اس کے دادے پر دادے تھے، اور ان کے نام سے کھنڈرات میں نے دیکھے ہیں، ان کے نام سے ابھی بھی یاد کیا جاتا، لیکن ان جگہوں پہ ابھی تک کسی نے اپنے ضبط تحریر میں نہیں لایا ہے۔ ہمیں وہ چاہیے، صرف شیری بدت کو ایک آدم خور انسان تھا، کسی دادی نے یہ کیا وہ کیا والی کہانیاں وہ تھوڑی سی سیکنڈری ہے۔ فرسٹ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بھائی ان کے نشانات کھنڈرات کہیں پہ ہیں، بلتستان میں ہیں، نگر میں ہیں، چھیام میں ہیں، غزر میں ہیں، ان سب کو آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے۔ اب اس کے بعد بڑی خوبصورت طریقے سے ہر بکس میں، آپ ہسٹری کی بکس میں آپ دیکھیں تو جب اظہر جمشید نے شیری بدت کو ختم کر دیا، آگ میں ڈال دیا، تو پھر بادشاہ سلامت گلگت کے لیے ڈھونڈنے لگے، تو ادھر سیکوار گئے، سیکوار میں ایک سونار تھا، سونار کے پاس نہیں، وہ آگے قصے کر رہے سارے بکس میں کہ ادھر ایک مرغا تھا، مرغے نے آواز دی، بلداس میں بادشاہ، یہ وہ کہانیاں ہیں جو صرف پرانی ہماری دادی اماں نانے وہ جو اب ہمیں نیند سلانے والی کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ بینگ مطلب ہیومن، ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا کم کرنا چاہیے، ہمیں حقائق کے قریب جانا چاہیے۔ تھینک یو۔ یہ جو بروشش کی زبان ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا۔ بروشش کی زبان کے بارے میں اب جیسا کہ یہاں سے جب منشی صدف کی پی ایچ ڈی ٹوٹلی بروشش کی پہ اس کی ایتھنٹک طریقے سے اس نے سبمٹ کی ہے امریکن یونیورسٹیز میں، منشی صدف اس نے کوئی اس سے پہلے بیڈالف نے کی ہے جو ٹرائبس آف ہندو کش میں، تو اس میں یہ ہے کہ اب بروشش کی زبان کی اس میں آپ نے بڑا سوال کیا، یہ وہ زبان ہے جو آپ لکھ نہیں سکتے ہیں، یو کین ناٹ رائٹ ڈاؤن۔ مثال کے طور پر اب بہت سے سارے کتابوں میں لکھا ہے شاہ، سب سے پہلے جو شاہ بروشش کی کا اوریجنل لفظ ہے جسے بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے، ابھی آپ شاہ نہیں لکھ سکتے ہیں کتاب پہ، اگر لکھیں گے تو شاہ ہوگا، اس کا معنی ہی پورا بدل جائے گا، شاہ کو سید زادے پہ آئے گا، شاہ آپ یو کین ناٹ رائٹ ڈاؤن دا شاہ۔ تو اس طرح جٹ شاہ اویم شاہ آپ کے ارد گرد ہے، اس کے کھنڈرات ہے، بلکہ میں اقبال اور یوسف سے ریکویسٹ کروں کہ آپ کو وہ پرانی کھنڈرات والے جگہوں پہ لے کے جائے، ابھی بھی دیواریں ہیں، ابھی بھی وہاں تحقیق کے لیے آپ بلا سکتے ہیں کہ دنیا کو کہ آپ آئیں یہاں تحقیق کر لیں، اس کے بعد کچھ فائنڈنگس ہو۔